بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کا آغاز میں سب سے پہلے خبر آپ کو دیں۔ امریکہ نے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس سے بھارتی پروپیگنڈے پر سوال ہوا۔ مودی سرکار کہتی ہے پاک بھارت جنگ رکوانے میں صدر ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں، یہ سوال کیا گیا ان سے، جس پر ٹیمی بروس نے کہا وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر مذاکرات میں شریک رہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج بھی کہا ہم نے پاک بھارت جنگ رکوائی، ہر کوئی اپنی رائے دے دیتا ہے، تاہم مذاکرہ سے متعلق دیگر موقف غلط ہے، لوگ اصل میں دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی میں کیا ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ چیزوں کا صاف اور واضح رکھتے ہیں، دنیا جانتی ہے صدر ٹرمپ عالمی امن کے لیے متحرک ہیں، یہ کہنا تھا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا۔ After the ceasefire between India and Pakistan, Pakistani government and army chief appreciated the efforts of President Trump and nominated him for the Nobel Peace Prize. But on the other hand, Indian Prime Minister Modi and his cabinet members continuously saying that President Trump has no role in the ceasefire between India and Pakistan. Even Jay Shankar, when he met Secretary Rubio last week, after that meeting, he told media that President Trump has nothing to do with the ceasefire between India and Pakistan. Sure. So what are your thoughts on these lies and rogue behavior of Modi and his cabinet members? So many comments speak for themselves. That's one of the good news aspects of our modern world, is people can see what's really occurring. You're not reliant on a comment to know what has really happened. The world is playing out in front of us in real time, on big screens and small screens. Everyone will have an opinion. That's an opinion. Some opinions are wrong. Mine rarely are, but other people's opinions can be wrong. But that's what we get to do, is an analyze and judgment. And the fact is that we understand in front of us every day. Donald Trump is here to help make that easier and to help use this to make things clear. Secretary Marco Rubio is in the same position. The Vice President of the United States also involved in the negotiations with Pakistan and India. J.D. Vance, same dynamic, fresh views, new ideas, understanding the world as it sits, and making sure that it's better when they leave and they will be recognized. We'll see. I think the President has made it clear that he doesn't expect ever to win something of that sort, and yet the issue for him, the prize, is his success. The prize is the end result, and humanity will be the deciders and the judgment of the nature of what he has contributed with his life. I think that frankly, in my opinion, transcends the Nobel Peace Prize, but he deserves every prize. He deserves this one for the Abraham Accords. He deserved it. There are many things he deserves, and I don't know in this world whether he would get them, but what he has received is the biggest prize of all, which is the presidency of the United States, brought to him by the freest people in the world in an election, returning him to this office after a remarkably shocking and obscene attacks on himself and his family for years. He did not give up. The American people did not give up on him. He is now not giving up on the world, and the people of the world are going to decide and make a determination of the greatness of Donald Trump, and it's going to be unavoidable. And I appreciate your question. اسی پہ بات کریں گے بیورو چیف واشنگٹن جہانزیب علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہانزیب بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا؟ خالد دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے جہاں پر اپنی پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد شرمندگی چھپاتا پھر رہا ہے، وہیں پر بھارتی مودی حکومت اور ان کے جو کیبنٹ ممبرز ہیں مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ یہ جنگ نہیں رکوائی، یہ تو جنگ بھارت نے خود ہی روک لی تھی۔ اور ابھی جے شنکر یہاں آئے ہوئے تھے کوارڈ میٹنگ کے اندر، انہوں نے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی اور اس کے بعد اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے امریکن میڈیا کو دوبارہ کہا کہ صدر ٹرمپ کا جو ہے کوئی کردار نہیں ہے پاکستان بھارت جنگ رکوانے میں۔ اور آج ہوا یہ کہ جب آج ٹیمی بروس نے اپنی پریس کانفرنس شروع کی تو انہوں نے آج جو صدر ٹرمپ کی سربراہی میں کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس کی انہوں نے تفصیلات بتانا شروع کی اور کہا کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ عالمی امن کے لیے جو ہے کوششیں کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا اپنی پریس کانفرنس میں اپنے اوپننگ ریمارکس کے اندر کہ آج بھی کیبنٹ میٹنگ میں جو ہے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے یہ کہا کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی۔
تو میں نے ان سے پھر یہ پوچھا, میں نے کہا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ رکوائی ہے, اور صدر ٹرمپ بھی یہ کہتے ہیں, پاکستان نے تو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی نامنیٹ کر دیا صدر ٹرمپ کو, اور پاکستان شکریہ بھی ادا کیا ہے امریکہ کے اس حوالے سے, لیکن بھارت تو مسلسل یہ کہہ رہا ہے مودی حکومت کے صدر ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں, اور جے شنکر نے بھی یہی کہا. تو میں نے ان سے پوچھا یہ جو جھوٹ اور اس طرح کا جو روگ رویہ ہے مودی حکومت کا, اس پر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ تو اس پر ٹیمی بروس نے جو ہے بالکل جو ہے اس بھارت کے جھوٹے بیانے کو مسترد کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات کا جو معاملہ تھا پاکستان بھارت کی جنگ کے دوران, اس میں وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس جو ہے ان مذاکرات میں شریک رہے, اور وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج بھی کہا کہ ہم نے پاک بھارت جنگ رکوائی. ٹیمی بروس نے کہا کہ ہر کوئی اپنی رائے دیتا ہے, تاہم مذاکرات سے متعلق دیگر موقف غلط ہیں, اور لوگوں کی رائے غلط ہوتی ہے, لیکن میری رائے جو ہے وہ بہت کم ہی غلط ہوتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ اصل میں دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی میں کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ چیزوں کو صاف اور واضح رکھے ہوئے ہیں, اور دنیا جانتی ہے کہ صدر ٹرمپ عالمی امن کے لیے متحرک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے بیورو چیف واشنگٹن جہاں زیب علی, اور اہم خبر سے متعلق آپ کو بتائیں, امریکہ نے بھارت کے جھوٹے بیانی کو مسترد کر دیا ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس سے بھارتی پروپیگنڈے پر سوال ہوا. مودی سرکار کہتی ہے پاک بھارت جنگ رکوانے میں صدر ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں تھا. یہ سوال کیا کہتے ہیں, اس میں بات کریں گے. تجزیہ کار تنویر احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تنویر صاحب بہت شکریہ. امریکی صدر ٹرمپ متعدد بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے پاک بھارت جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا ہے, اور اب ایک بار پھر جب سوال پوچھا گیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے, انہوں نے بھی کہا کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر بھی مذاکرات میں شریک تھے. کیا کہیں گے جو بھارت کو بار بار جگہسائی ہو رہی ہے؟ کہ بھارت کو کوئی حیا کوئی شرم آ ہی نہیں رہی ہے کہ جی ابھی تک اگر دیکھا جائے تو 15 بار تقریباً جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے نا ایک اہم کردار ادا کیا ہے, لیکن بھارت اس چیز کو ماننے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہے. بھارت کو جس چیز کا ڈر لگا ہوا ہے کہ جس دن انہوں نے یہ چیز مان لی تو ڈیفینیٹلی اس دن پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کی سائیڈ لیتے ہوئے کشمیر پہ جو ایک ایشو بنا ہوا ہے, جو کانفلکٹ بنا ہوا ہے, اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے, جو کہ بھارت بالکل نہیں چاہتا. اسی چیز کو لے کے انہوں نے ایک اپنی ایک پالیسی بنا رہی ہے کہ جو مرضی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہے, چاہے وہ نائب صدر کہیں, چاہے وہ مارکو روبیو وہ کہیں, ان کی بات بالکل بھی ماننی نہیں ہے, کیونکہ اس سے سب سے بڑا نقصان جو ہے نا وہ بھارت کو ہی ہے. اگر دیکھا جائے تو پچھلے تقریباً 40-50 سال سے نا ہر ملک نے یہی کہا ہے کہ جی کشمیر کا مسئلہ ان کا اندرونی معاملہ ہے, پر جس طریقے سے ابھی تنویر صاحب وہ تو پہلے رافیل طیاروں کا بھی نہیں مان رہے تھے, اب تو ان کو ماننا پڑا, اور ان کے نائب جو ہے آرمی چیف وہ خود بھی اس کو ایڈمٹ کر چکے ہیں. دیکھیے وہ ایک ایسا اس طرف آ رہے ہیں نا, لیکن انہوں نے ایک دم تو بالکل کسی چیز کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا نا. اگر وہ ابھی ایکسیپٹ کریں گے تو پاکستان نے تو بالکل ان پہ چڑھائی کر دینی ہے, اور اسی چیز کو وہ خیال رکھتے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں. جو بات میں کہنے لگا تھا, دیکھیں اگر پچھلے 40-50 سالوں سے نا ہر میجر کنٹری جو ہے نا انہوں نے یہی بولا ہے کہ جی کشمیر کو لے کے یہ ان کا ایک اندرونی معاملہ ہے, لیکن اب جس طریقے سے اس کو بین الاقوامی سطح پہ اٹھایا گیا ہے تو بھارت کو سب سے بڑا خدشہ یہی ہے کہ جس دن انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ جی ٹرمپ نے اس چیز میں کردار ادا کیا اور انہی کی وجہ سے یہ سیز فائر ہوا ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر ٹرمپ کی وجہ سے ہی وہ کشمیر پر بات کرنے پہ بھی مجبور ہو جائیں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے تنویر احمد صاحب. اہم خبر, امریکہ نے بھارت کے جھوٹے بیانی کو مسترد کر دیا. یہ سوال پوچھا گیا تھا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے کہ مودی سرکار کہتی ہے پاک بھارت جنگ رکوانے میں صدر ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں, جس پر ٹیمی بروس نے کہا وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات میں شریک رہے. ٹیمی بروس نے یہ بھی کہا وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج بھی کہا ہم نے پاک بھارت جنگ رکوائی. ٹیمی بروس نے کہا ہر کوئی اپنی رائے دے دیتا ہے, تاہم مذاکرات سے متعلق دیگر موقف غلط ہیں. لوگ اصل میں دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی میں کیا ہو رہا ہے. صدر ٹرمپ چیزوں کو صاف اور واضح رکھے ہوئے ہیں, دنیا جانتی ہے صدر ٹرمپ عالمی امن کے لیے متحرک ہیں. یہ کہنا تھا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا. امریکہ نے بھارت کے جھوٹے بیان کو مسترد کر دیا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس سے بھارتی پروپیگنڈے پر سوال پوچھا. پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد رال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود. ساجد صاحب ایک بار پھر جو ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے اس چیز کو رد کیا ہے جو بھارت کہتا رہا ہے کہ امریکہ کا کوئی کردار نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر بھی مذاکرات میں شریک رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟
دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو بھارت کی فارن پالیسی جو ہے وہ بالکل فلیٹ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. بھارت اس وقت آئسولیشن کا شکار ہے. 8 دفعہ نام اپنے کشمیر والے حادثے کے اندر ایڈ کرنے کی کوشش کی، وہاں ناکامی. اور اس وقت مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو وہ رویہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے فارن منسٹر ڈاکٹر جے شنکر صاحب ٹیرف کے اوپر بغیر کسی ڈیل کے واپس گئے، اور فوراً ان کے جانے کے فوراً بعد یہاں پہ بل پیش کیا گیا ایک سینیٹر جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بہت قریب ہیں، کہ جو رشیا سے تیل لے رہے ہیں ان کے اوپر 500% ٹیرف لگایا جائے. اس کے بعد جب برکس پر گئے تو برکس کے اندر فوراً ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کیا کہ برکس کے جتنے ممبر ہیں ان کے اوپر 10% ٹیرف لگایا جائے. اور بار بار جس طریقے سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سنپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھارت کی فارن پالیسی کی بگ فلیور ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھارت جو ہے وہ امریکہ جو ہے اس کا نوٹس نہیں لے رہا؟ آج ٹیمی بروس جو کہ سپوکس پرسن ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، انہوں نے بتایا کہ نہ صرف جے ڈی وینس اور مارکو روبیو مسلسل پاکستان اور بھارت کے درمیان نیگوشیشن کرتے رہے جنگ رکوانے کے لیے، اور یہ دو لوگ جو ہیں یہ کس طرح غلط یا جھوٹ بول سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو بھارت ہے جو کہ ہمیشہ جنگوں کے اوپر سیاست کرتا رہا ہے، کشمیر اور پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اس پہ سیاست کرتا رہا ہے، ان کو وہ تنگ دلی میں آ چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھاری قیمت ادا کریں گے. امریکہ از واچنگ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ از واچنگ، اینڈ وائٹ ہاؤس از ناٹ اونلی واچنگ بٹ دے آر ٹیکنگ ایکشن آن اٹ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ساجد طاہر صاحب AR1 نیوز سے بات کرنے کے لیے. ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فدان کا دورہ پاکستان. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ترک وزیر خارجہ حقان فدان اسلام آباد پہنچ گئے. ایڈیشنل سیکرٹری ویسٹ ایشیا سید علی اسد گیلانی نے ان کا استقبال کیا. حقان فدان دو طرفہ امور پر اہم ملاقاتیں کریں گے. ترک وزیر خارجہ کا دورہ برادرانہ تعلقات کا خاص ہے. پاکستان اور ترکیہ تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافت اور اعتماد پر مبنی ہیں. پی ٹی آئی کو کسی قسم کا احتجاج کرنے کی قطعی اجازت نہیں دی جائے گی. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. پی ٹی آئی کو مظاہروں کی یا اس قسم کے احتجاج کی اجازت ہی نہیں ہوگی؟ جی نہیں ہوگی. ان کا کیسے یہ حق احتجاج بالکل نہیں ہے. ان کا اداروں پہ حملہ کرنا، لوگوں کو بھارنا کہ وہ وائلیشن کریں، گراؤ کریں، جلاؤ کریں، یہ قطعاً ان کا حق نہیں ہے. ہمارے پاس پوری خبر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ جمہوری رویہ جو ہے وہ اپنانے کو تیار ہوئے ہی نہیں ہے اب تک. جس دن وہ ہوں گے تو وہ اس دن جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے اور ان کو ریزالو کرنے کے لیے. جس تحریک کو خان صاحب جیل میں بیٹھے بپا کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اس کے حالات نہیں ہیں. علی امین گنڈاپور اندر کچھ اور باہر کچھ کہتے ہیں تو پھر ڈی چوک پر کیوں روکا گیا؟ علی گنڈاپور اور اداکاری کرتے ہیں تو پھر کے پی ہاؤس پر حملہ کیوں کرایا گیا؟ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کے پروگرام خبر میں گفتگو. آپ کے دوست ہیں گنڈاپور صاحب، اس لیے میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. مجھے کہتے ہیں جی لگتا ہے کہ ہی از پلینگ آن بوتھ سائڈز آف دی وکٹ. اگر وہ اندر کچھ کہتا ہے اور باہر کچھ کہتا ہے، وہ سنجیدہ نہیں ایکٹنگ کرتا ہے، تو پھر لوگوں کو روکنے کے لیے ڈی چوک میں گولیاں کیوں ماری تھی؟ بندے شہید کیوں کیے تھے؟ پھر 4 کو کے پی ہاؤس پہ حملہ کیوں کیا تھا؟ ہمارا 5780 بندہ آپ نے کیوں پکڑا یہاں سے؟ بتائیں نا، اگر یہ ساری ایکٹنگ ہے، آپ ہمارے لوگوں کی شہادتوں کو ایکٹنگ کہہ رہے ہیں. ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے. گولی آپ لوگ کہتے ہیں ہوائی فائرنگ کرتا ہے، تو تسی بھی حیا کر دے، ہوائی فائرنگ کر لیندے نا اپنے لوگوں دے، سیدھیاں گولیاں نہ مار دے. وہ عمران خان کا سپاہی ہے، عمران خان نے اس کو چیف منسٹر بنایا. خان جب سے اس سے راضی رہے گا وہ چیف منسٹر رہے گا. جو کردار اس کو دیا گیا ہے، وہ کردار اور جو ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے وہ نبھا دیتا ہے. 5 اگست جو بھی آپ کی موومنٹ ہے، کیا آپ اس کا فنالے دیکھ رہے ہیں 5 اگست کو؟ نہیں فنالے نہیں، پیک میں دیکھ رہا ہوں، فنالے نہیں. تو چلے گا آگے نا، آگے چلے گا کام. 5 از دا پیک. خان صاحب نے کہا 5 از دا پیک ہوگا اس کا. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی حلف برداری سے قبل گورنر ہاؤس پشاور کے گورنر چیمبر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وفاقی وزیر اور صوبائی صدر مسلم لیگ نون انجینئر امیر مقام کی خوشگوار موڈ میں مشترکہ ملاقات کی ویڈیو
सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक दूसरों को सियासी बयानात में आग उगलने वाले वीडियो में तीनों रहनुमाओं को खुशगवार माहौल में खुशगपियों में मसरूफ देखा जा सकता है, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन का शदीद रद्दअमल सामने आया है। इन रहनुमाओं की जानिब से माजी में एक दूसरे के खिलाफ दिए गए तुंद तेज बयानात की मौजूदगी में इस दोस्ताना मुलाकात को सियासी ड्रामा करार दिया जा रहा है। ये खुशगवार मुलाकात शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। कराची के पोश इलाके में फ्लैट से खातून की लाश मिली। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक लाश अदाकारा हुमैरा असगर की है। खातून 7 साल से किराए पर रह रही थी। 1 साल से किराया ना देने पर मालिक मकान ने CBC में केस किया था। आज बैलिफ आया तो लाश देखी। सलमान लोधी की रिपोर्ट। पेशावर के तहकाल प्लाजा के कमरे से ख्वाजा सरा की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सरा को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। नामालूम कातिल और वाक़े के बाद फरार हो गए। मकतूल ख्वाजा सरा की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई, जिसके बाद जाए वक़ूआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी गई। कराची के इलाके लियारी में रिहायशी इमारत गिरने की तहकीकात शुरू कर दी गई। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की सरबराही में कायम कमेटी का पहला इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि मखदूश इमारतों के अदाद-ओ-शुमार और ज़रूरी दस्तावेज जमा की जा रही हैं। इंक्वायरी कमेटी तहकीकात की रोशनी में वाक़े का जायजा लेगी। कमेटी मुकम्मल रिपोर्ट 48 घंटे में हुकूमत को पेश करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने लियारी में इमारत गिरने से जांबाहक अफराद के लवाहिकीन को 80 गज के प्लॉट, राशन और रक्षा देने का ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध ने मखदूश इमारतों से बेदखल मुतासिरीन के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोलते हुए हेल्पलाइन कायम कर दी। बराफी हुसैन की रिपोर्ट। सानिया लियारी और मखदूश इमारतों से बेदखल मुतासरीन से मुलाकात के लिए गवर्नर टिसोरी बगदादी पहुंचे। मुतासरीन से मुलाकात करके मसाइल हल करने और इंसाफ की फरहमी की यकीन दहानी पर मुतासरीन ने गवर्नर सिंध के हक में नारे लगा दिए। गवर्नर टिसोरी ने लियारी इमारत हादसे में जहांबाग अफराद के लवाहिकीन के लिए 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। मखदूश इमारतों से निकाले जाने वाले मुतासरीन के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोलते हुए हेल्पलाइन कायम कर दी। मुतासरीन को राशन और रक्षे भी दिलवाने का ऐलान किया। जिनका ये बिल्डिंग में नुकसान हुआ है उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं और इस मुश्किल घड़ी में हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा। सिंध हुकूमत इन तमाम लोगों को जो बिल्डिंगें खाली कराई जा रही हैं उनको किराए के ऊपर इसी इलाकों में 6 महीने का एडवांस जमा करा के इनको घर दे। गवर्नर सिंह ने हुकूमत सिंध की तहकीकाती कमेटी और DG-SBCA की बरतरफी पर कहा कि चेहरे बदलने से निजाम ठीक नहीं होगा, सिस्टम खत्म करना होगा। कामरान टिसोरी ने सिंध हुकूमत को 6 महीने का किराया और इसी इलाके में मुतासरीन को घर लेकर देने का मुतालबा किया। चेहरे बदलने से निजाम ठीक नहीं होगा, सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की जरूरत है। हमें यहाँ लोगों को फौरी इंसाफ दिलाना है। इसके ऊपर खामोशी नहीं होगी जब तक के कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचेंगे। इस बर्बरियत में अपना हिस्सा डाला है, उनको हिसाब देना पड़ेगा। गवर्नर सिंह ने कहा कि लियारी के अवाम को मायूस नहीं करेंगे, उनके लिए अवान में भी आवाज उठाएंगे। कैमरामैन इमाद के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज, कराची। 5 दिन बाद जाए वक़ुआ पहुंचे पर गवर्नर साहब का शुक्रिया। हुकूमत सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद कहती हैं कराची वाले मुश्किल में थे, गवर्नर सिंध को फौरन इस्लामाबाद से आना चाहिए था। गवर्नर साहब ऐसा कोई वादा ना कीजिएगा जो पूरा ना कर सकें। वेलकम बैक और खबर आपको दें, DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर मिलावट शुदा दूध बनाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। फूड सेफ्टी टीम्स की डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अदनान हैदर की सरबराही में मिलावट शुदा दूध वाले 2 यूनिट्स पर छापे मारे गए। पाउडर, घी और दीगर ममनुआ अज्जा से दूध तैयार किया गया था। दूध की तरसील में इस्तेमाल होने वाला मिल्क चिलर और गाड़ी जब्त कर ली गई, जबकि मौके पर मुलजमान के खिलाफ 2 मुकदमात भी दर्ज किए गए। फूड सेफ्टी टीम्स ने नाकाबंदी करके मुख्तलिफ दूध बरदार गाड़ियों और मिल्क यूनिट्स की भी चेकिंग की और 1640 लीटर से ज्यादा मिलावट शुदा दूध तल्फ करके 7,98,000 जुर्माना आयद किया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हैदराबाद में दियो कामत साइन बोर्ड हटाए नहीं गए। महकमा मौसमियात ने तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है, जिस पर शहरियों ने साइन बोर्ड फौरी हटाने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे नासिर हसन खान।
سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود مقامی انتظامیہ خواب خرگوش میں ہے. شہر کی بلند و بالا عمارتوں پر لگے دیو قامت سائن بورڈ اب شہریوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گئے ہیں. دوسری عمارتوں پہ ان کو لگائے گئے ہیں جہازی سائز کے یہ اپنا بل بورڈ ہیں. اس کے گرنے سے کئی شہری ہلاک ہو چکے ہیں. طوفانی ہوائیں چلنے کا جو محکمہ موسمیات نے بتایا ہے, تیز بارشوں کا بتایا, یہ کسی بڑے حادثے کا سبب بنیں گے. محکمہ موسمیات کی جانب سے شدید طوفانی بارشوں اور تیز ہواؤں کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے, جس کے بعد شہری سخت خوفزدہ ہیں کہ کہیں یہ بل بورڈ گر کر جانی و مالی نقصان نہ کر دیں. یہ جو موسم ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے, لیکن سننے میں آیا کہ آنے والے دنوں میں طوفانی بارشوں اور آندھیوں کا سلسلہ جاری ہوگا, جس کی وجہ سے یہ سائن بورڈ جو ہے لوگوں کے لیے کھلی موت کی نشانی ہے. یہ انسانی جانوں کے لیے تو بہت خطرناک ثابت ہو جاتے ہیں. جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو یہ ایک دم انسانوں پہ گر جاتے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ لہٰذا ان کے لیے کوئی نوٹس لیا جائے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان بل بورڈز کو ہٹایا جائے تاکہ کسی بھی بڑے حادثے سے بچا جا سکے. کیمرامین نعیم شاہ کے ساتھ ناصر حسن خان, ARY نیوز, حیدرآباد. سکھر کے ماڈرن اسکول میں منعقدہ تقریب میں چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل سکھر سید کمیل حیدر شاہ اور میئر سکھر ارسلان اسلام شیخ نے IBA کا ٹیسٹ پاس کرنے والے 157 پرائمری اسکول ٹیچرز کو تقررنامے حوالے کیے. ہمارے نمائندے سلیم کھوسہ کی رپورٹ. اسکول سکھر میں IBA ٹیسٹ پاس کرنے والے پرائمری اسکول ٹیچرز میں تقرری کے آرڈر تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی. تقریب کے مہمان خاص چیئرمین ضلع کونسل سکھر سید کمیل حیدر شاہ تھے, جبکہ میئر سکھر اور ترجمان سندھ حکومت ارسلان اسلام شیخ نے بھی تقریب میں شرکت کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پہ, اور یہ آپ دیکھیں کہ 93,000 آرڈرز جو ہوئے ہیں 100% میرٹ ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے. ہم سب نے یہ فائنانس میں, ایجوکیشن میں یہ کیس اٹھایا, جس پہ آج آپ دیکھیں کہ یہ جو رہے ہوئے ہمارے سکھر ڈسٹرکٹ کی سیٹیں تھیں وہ سب آپ کو واپس ملی ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نہ صرف خواب کی پورا کیا, بلکہ ان سے کا عوام سے کیا ہوا وعدہ, وہ تعلیم جو میرٹ بیسڈ ہو. ٹیچرز صرف پڑھاتے نہیں ہیں, یہ نسلیں بناتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سندھ ترقی کرے گا. ہماری تو کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ ہم بچیوں کو زیادہ سے زیادہ فوکس کریں, کیونکہ ہماری سندھ میں لڑکیوں کی ایجوکیشن پہ زیادہ کام نہیں ہوتا. آج بہت زیادہ خوشی کا لمحہ ہے کیونکہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے اور 3 سال کے بعد ہمیں اپنی محنت کا آج پھل مل رہا ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید کمیل حیدر شاہ اور ارسلان اسلام شیخ نے کہا کہ 100% میرٹ پر تقرریاں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پالیسی کا نتیجہ ہے. میرٹ پر بھرتی ہونے والے ٹیچرز ملک کے فیوچر ڈیزائنر ہیں. ان کے کندھوں پر سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے غریب اور متوسط طبقے کے بچوں کا مستقبل سنوارنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کیمرامین اصغر علی عباسی کے ساتھ سلیم سہتو, ARY نیوز, سکھر. بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر SM محبوب العالم نے کہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان $800 ملین کا تجارتی حجم $1 ارب تک پہنچ جائے گا. سیکٹری ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی شہریار تاج نے کہا ہے کہ TDAP بورڈ نے رواں برس 126 نمائش میں شرکت کی منظوری دی ہے. رپورٹ کر رہی ہیں انجم وہاب. کراچی کے مقامی ہوٹل میں ستمبر میں بنگلہ دیش میں ہونے والی سنگل کنٹری نمائش کے حوالے سے تقریب سے خطاب میں ڈپٹی ہائی کمشنر محبوب العالم نے کہا کہ رواں برس پاکستان سے بنگلہ دیش نے ٹیکسٹائل, چاول اور چینی امپورٹ کی ہے. انہوں نے کہا کہ سنگل کنٹری نمائش میں شرکت کرنے والے پاکستانیوں کو 7 دن اور خواتین کو 3 دن میں ویزا دیا جائے گا. All of you are most welcome to Bangladesh. As the vivid example, the delegations already visited, they have good impression, and they also did the exhibition in Bangladesh back in 2010 and 12. They also have a long-lasting impression, very positive impression. The madam and many other women entrepreneurs, they also visited Bangladesh. FPCCI کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان فوری طور پر براہ راست پروازیں شروع ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اب بہت زیادہ ٹریفک ہو چکا ہے اور اب ہر ایئر لائن کے لیے یہ فیزیبل ہوگا اور وہ اپنی لائن ادھر کے لیے شروع کرنے جا رہی ہے. میری نالج میں ہے کہ PIA بھی ہوگی اور اس میں ایئر عربیہ ہے یا وہ جو آپ کی فلائی چینا ہے وہ بھی شروع کر رہی ہے. سیکریٹری TDAP شہریار تاج نے کہا کہ TDAP کا فوکس اب مختلف ممالک میں IT کی نمائشوں میں شرکت کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ TDAP خواتین کو نمائش میں اسٹال پر 50% رعایت دے گی. اس دفعہ جو ہم میڈ ان پاکستان ایگزیبیشن کرنے جا رہے ہیں ڈھاکہ میں, اس میں ہم اس کو ایئر فیئر میں بھی
50% डिस्काउंट दे रहे हैं। शहरियार ताज का कहना था कि IT समेत पाकिस्तानी मसनूआत की एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए TDAP बोर्ड ने रवां बरस 126 नुमाइश में शिरकत की मंजूरी दी है। कैमरामैन मुस्तफ़ा मेराज के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। ओल्डम लाइब्रेरी में पाकिस्तानी खवातीन की आबृत्ति पर लिखी गई किताब की रुनुमाई हुई। तकरीब में मेयर ओल्डम और लॉर्ड लेफ्टिनेंट मैनचेस्टर ने शिरकत की। जाहिद नूर की रिपोर्ट देखिए। मैनचेस्टर के इलाके ओल्डम की लाइब्रेरी में विमेंस की तंजीम चाय प्रोजेक्ट ग्रुप की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ग्रेटर मैनचेस्टर के लॉर्ड लेफ्टिनेंट और मेयर ऑफ ओल्डम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर ग्रुप की खवातीन की जानिब से लिखी गई किताब हर वॉइस हर पावर की तकरीब रोनमाई भी की गई। They've done a really wonderful job, and it's great to hear from the leaders who've had such challenges in their lives and to put it into words so that we can all hear it. Just demonstrates the power of the written word and poetry as therapy and how therapeutic it is for them to be able to write about what they have lived through and their hopes and dreams for the future. ऐ गमे जिंदगी तेरा शुक्रिया, तूने जीना मरना सिखा दिया। मैं क्या थी, मैं क्या हूँ, मुझे क्या से क्या बना दिया। मुंतज़मीन का कहना था कि ग्रुप का मकसद खवातीन की हौसला अफजाई करना और उनको आगे बढ़ने के लिए मौके फराहम करना है। जाहिद नूर, ARY न्यूज़, ओल्डम। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ARYnews.tv।